औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 5 एंड 2 का लेसन नंबर 20। आई होप सो आप लोगों को पिछले तमाम लेक्चर्स की अच्छे से समझ आई होगी। किसी किसी को भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। ग्रुप के अंदर आप लोग किसी किस्म का प्रॉब्लम है, एलिमेंट्स के हवाले से, लेक्चर्स के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोग ग्रुप में भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेसन 20 स्टार्ट करती हैं। हमारे पास है बाइलिंगुअल एजुकेशन, जिसमें हम लेकर टॉपिक 106 से 110 तक पढ़ने हैं। टॉपिक से नेम हमारे पास दिए गए हैं। बाइलिंगुअल एजुकेशन इंट्रोडक्शन, बाइलिंगुअल एजुकेशन अ न्यू एंगल, ग्लोबल प्रैक्टिसेस, बाइलिंगुअल एजुकेशन, बेनिफिशरीज, इश्यूज ऑफ द पावर। इसमें हम लोग देखें कि फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है। इन द 21st सेंचुरी ऑफ कम्प्लेक्स मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल ग्लोबल कम्युनिकेटिव नेटवर्क्स often reflect some much more than two separate monolingual codes। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें ये कह रहे हैं कि आज के 21 सेंचुरी के दौर में जो है वो दुनिया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस और मुख्तलिफ वे से जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे हमारे पास राइटिंग की सूरत में, स्पीकिंग की सूरत में, टेक्सटिंग की सूरत में, इमेजेस की सूरत में या वीडियोस की सूरत में। ये सब कुछ जो है वो सिर्फ दो अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग अपनी लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं ताकि बेहतर कम्युनिकेशन कर सकें। इसलिए आज के बच्चों को जो है वो ऐसी बाइलिंगुअल एजुकेशन चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, यानी जो बदलते हुए हालात में जो है वो एडजस्ट हो सके। फिर आगे हमारे पास है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बाइलिंगुअल एजुकेशन। इसमें बताया जा रहा है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेजेस को अलग अलग और मुकम्मल तौर पर सीखा जाए। असल में जो अहम चीज़ ये होती है कि वो ये है कि दोनों लैंग्वेजेस को स्मार्ट तरीके से मिलाकर यूज़ किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। जैसे मैथ में हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, वैसे ही लैंग्वेजेस में भी दो लैंग्वेजेस जो है वो अलग नहीं होती, वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। बच्चों की लैंग्वेजेस जो है वो आपस में कनेक्ट होकर उनको उनकी सोच और बात को जो है वो पावरफुल बना देती हैं। उसके बाद अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ लीड टुडे एंड आर प्रैक्टिस firmly रूटेड इन द मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल लैंग्वेजेस आर लिटरेसी। सेकंड पैराग्राफ में फिर हमें बताया जा रहा है आज के टाइम में जो है हमें ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है जो बच्चों को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस तो सीखने के स्टाइल को जो है वो समझ कर बनाई जाए। बच्चे जो है वो सिर्फ बुक से नहीं बल्कि बोल कर, सुनकर, पिक्चर्स देख कर और लिख कर भी जो है वो सीखते हैं। इसलिए हमें ये ऐसा टीचिंग मेथड बनाना चाहिए जो बच्चों की जो है वो रियल लाइफ और लैंग्वेज प्रैक्टिस के साथ मैच करें। जब हम जो है बच्चों को दो लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, यानी बाइलिंगुअल एजुकेशन देते हैं, तो वो जो है वो लैंग्वेजेस एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे बनाना बाइनरी ट्री हमारे पास जैसे हो गया, वो हर तरह ग्रो करता है, लेकिन इसकी रूट्स ज़मीन में जो है मजबूत होती हैं। वैसे ही बच्चे अपनी लैंग्वेजेस और स्किल्स को जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन में डेवलप करते हैं, लेकिन अपनी कल्चर और डेली लाइफ से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। इससे जो है वो लर्निंग बेहतर और स्ट्रॉन्ग होती है। थर्ड पैराग्राफ देखें तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है बाइलिंगुअल एजुकेशन का मतलब है कि वो तालीम जिसमें बच्चों और टीचर्स के दरमियान जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो, ताकि वो जो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और सीख सकें। इससे ना सिर्फ जो सीखने की सलाहियत बेहतर होती है, सीखने की स्किल बेहतर होती है, बल्कि ये बच्चों में जो है ज़बानों के फ़र्क को भी समझने और उनकी कदर करने का जो है उनमें जज्बा पैदा होते हैं। उसके बाद है कि 21 सेंचुरी में बाइलिंगुअल एजुकेशन को दोबारा सोचना और बढ़ाना ज़रूरी है, यानी कि दोबारा जो है री-इमिडिएट एंड एक्सपेंडेड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दुनिया भर के बच्चों के लिए जो है एक अहम और इफ़ेक्टिव तरीका जो है बन सके। आगे फिर बात की जा रही है कि जैसे हमारे पहले भी हमें पता है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा ज़बानें जो है वो उनका इस्तेमाल करके एजुकेशन दी जाए। आजकल जो है वो ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरी दुनिया में जो है इस पर कभी कभार जो है वो क्रिटिसाइज़ इसको किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुख्तलिफ ज़बानों के ग्रुप्स को अलग करता है, ठीक है, और कुछ इस बात पर एतराज़ करते हैं कि ये सिर्फ जो है एक मखसूस ग्रुप के बच्चों पर तवज्जो देते हैं और दूसरे जो हमारे पास इथेनो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को जो है की ज़रूरत को नज़रअंदाज करता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि अमेरिका में बाइलिंगुअल एजुकेशन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पहले तो हमारे पास लैटिनो बच्चों को जो है वो अलग क्लासरूम्स में रखकर एक किस्म का गिटोइज़ेशन करता है, यानी उन्हें बाकी बच्चों से अलग करता है। इससे जो है उन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्शन और एजुकेशन हासिल करने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि इन बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स में सिर्फ लैटिनो बच्चों पर तवज्जो दी जाती है और दीगर हमारे पास इथानो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो होती हैं
ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی گروپس کے بچوں کی ضروریات اور مسائل پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جو ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے دی جاتی ہے، یعنی کہ لیٹینو کی ایجوکیشن کے لیے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ پیراگراف کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ارینجمنٹس ہوتے ہیں، یعنی بچوں کی اسکول اور کلاسز کیسے بنائی جاتی ہیں، وہ اصل میں ریزیڈنٹل اور سوشل کلاس کی بنیاد پر ہوتی ہیں، نہ کہ صرف ہمارے پاس بائلنگول ایجوکیشن کے لیے، مطلب اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ صرف بائلنگول ایجوکیشن کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ریزیڈنٹل اور سوشل کلاس دونوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو انگلش نہیں جانتے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انگلش لینگویج لرنرز، مطلب یہ بچے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ تعداد لیٹینو بچوں کی ہوتی ہے جو کہ اسپینش بولتے ہیں۔ یہ بچے تقریباً ہمارے پاس 75 سے 79% تک ہوتے ہیں، سارے ہمارے پاس جو ہے وہ انگلش لرنرز میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لیکن ان بچوں پر زیادہ فوکس نہیں دی جاتی، حالانکہ ان کو جو ہے وہ بائلنگول پروگرامز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کیونکہ کچھ ممالک اور حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک ملک میں صرف ایک زبان ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لینگویج اور آئیڈینٹی جو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس لیے جو ہے اگر بچے دو لینگویجز سیکھیں تو وہ اپنی اصل شناخت جو ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں، جو کہ ان کی نظر میں صحیح چیز نہیں ہے۔ بات نیکسٹ پیراگراف دیکھیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جب ہمارے پاس امائگریشن اور مائگریشن یعنی کہ ہجرت بڑی، خاص طور پر اسپینش بولنے والے لوگوں کی، تو اس کا اثر جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن پر پڑا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن کے خلاف ہو گئے، جیسے ہمارے پاس ایریزونا، کیلیفورنیا اور میساچوسیٹس جیسے جو ہے وہ کچھ اسٹیٹس نے جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن کو انلیگل جو ہے وہ قرار دے گئے، یعنی کہ غیر قانونی قرار دے دیا، یعنی ان جگہوں پر بچوں کو دو زبانوں میں جو تعلیم دینا جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ اب جو ہے وہ امریکہ میں زیادہ تر جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن کو صرف ان کی امائگریشن کے بچوں کے لیے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ مہاجر بچوں کے لیے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جو ابھی جو ہے وہ دوسرے ملک سے آئے ہوتے ہیں، صرف جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن کو ان بچوں کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب کئی جگہوں پر ان پروگرامز کو جو ہے وہ ڈیول لینگویج ایجوکیشن کے طور، مطلب ڈیول لینگویج ایجوکیشن ہم لوگ کہتے ہیں۔ ڈیول کا مطلب بھی دو ہوتا ہے ہمارے پاس، یعنی جو ہے وہ اب نام تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ بائلنگول لفظ جو ہے وہ استعمال ہی نہ کرنا پڑے۔ بیسیکلی ان کا مقصد صرف بائلنگول کو استعمال کرنا نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ انہوں نے ڈیول لینگویج ایجوکیشن کر دیا۔ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیول بھی ہوتے ہیں، دو لینگویجز، مطلب ہمارا وہی بنتا ہے لیکن نام چینج کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف دیکھیں تو اب یورپین یونین میں جو ہے وہ بائلنگول ایجوکیشن کو پروموٹ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فروغ دیا جا رہا ہے، اس کی مطلب اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اسے کیلیل اور ای میل کہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ نام چینج کر دیا۔ یہ دونوں ایکرونائمز جو ہیں یہ پورے نام کی جگہ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا مطلب ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو پورا ورڈ نہیں یوز کرتے، بلکہ یہ کیلیل اور ای میل یعنی کہ اس طرح کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں۔ کیلیل کا مطلب کیا ہے کہ کانٹینٹ اینڈ لینگویج انٹیگریٹڈ لرننگ، یعنی ایسی تعلیم جس میں جو ہے وہ کوئی سبجیکٹ اور لینگویج دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں جو بائلنگول ایجوکیشن کا لفظ اس لیے نہیں چنا کیونکہ کچھ جو یورپین کنٹریز کے لیے یہ لفظ پولیٹیکلی سینسیٹیو ہے، یعنی کہ سیاسی طور پر بہت حساس ہے، یعنی کچھ لوگ اس لفظ سے جو ہے وہ ناراض اور الجھن میں آ سکتے ہیں، حالانکہ یہ پروگرامز بھی جو ہے وہ دونوں زبانوں میں ہی پڑھاتے ہیں، مگر ان کو کیلیل اور ای میل کہہ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ کنٹروورسی نہ ہو، یعنی کہ کوئی کنفلکٹس نہ رہے، کوئی تنازع وغیرہ، کوئی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، اس طرح کا کوئی سین نہ رہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو بائلنگول ایجوکیشن کی بجائے کیلیل اور ای میل کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے کینیڈا کا ذکر کیا ہے۔ کینیڈا میں جو ہمارے پاس فرسٹ نیشنز پیپلز ہیں، یعنی جو کینیڈا کے اصلی رہنے والے تھے، جو نیشنلٹی جن کی کینیڈا کی تھی، وہ مسلسل جو اپنی زبان کی پہچان یعنی کہ ریویٹلائز اینڈ مینٹین کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ جو ہے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بائلنگول ایجوکیشن صرف انگلش اور فرینچ جیسی طاقتور زبانوں یعنی کہ لینگویج آف پاور تک ہی کیوں محدود ہے، یعنی کہ کیوں صرف جو ہے ہمارے پاس دو بڑی زبانوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی ملٹی لنگول ہے، کئی زبانوں والا ملک ہے۔ ان ملکوں کی مثالوں سے بھی ہمیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف دو زبانوں میں تعلیم دینا جو ہے وہ شاید کافی نہیں ہے، خاص طور پر جب دنیا میں زبانوں کا نظام یعنی کہ
سوشل لنگوسٹک آرڈر بہت زیادہ کمپلیکس ہو گیا ہو تو صرف 2 لینگویجز نہیں بلکہ اس سے زیادہ لینگویجز کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ دنیا بھر کی اب جو ہے وہ تمام بائلنگول ایجوکیشن پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارے پاس بائلنگول ایجوکیشن کلاس اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں جو پچھلے 50 سال کی جو ریسرچ ہے اس کی پالیسی پریکٹس سے جو ہے وہ ہمیں جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بائلنگول ایجوکیشن زیادہ تر اسکولس میں بھی ہوتی ہے جہاں کریکولم اور اسسمنٹ جو ہمارے پاس سیدھے لینئر طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہیں، یعنی کہ ایک سیدھی طریقے سے چلتے ہیں۔ اس لیے ٹیچرز کو جو ہے وہ لینگویج ایکویشن کیا ہوتی ہے، زبان سیکھنے کے بارے میں جو ہے ایک جیسے طریقے سے سوچنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ عام طور پر بچوں کی تعلیم جو ہے وہ 2 زبانوں میں شروع ہوتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ 2 سے زیادہ زبانوں میں ماہر ہو جائیں یا اسکول میں 2 سے زیادہ زبانیں بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہو سکتے ہیں انگلش اردو پڑھائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، یا انگلش اردو کے ساتھ کوئی اور لینگویج جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، فرینچ پڑھائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، چائنیز پڑھائی جا رہی ہو، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے ہیں بینیفٹس آتے ہیں۔ بینیفٹس کے فرسٹ پیراگراف ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ایک پرنسپل جو بک ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اس کتاب کا سب سے اہم پرنسپل جو یہ ہے کہ بائلنگویج ایجوکیشن سب کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی یہ صرف جو ہے وہ کچھ بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہر بچے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، یہ ایڈلٹس کے لیے بھی اچھی ہے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے فشمین نامی ایک مشہور ہمارے پاس ریسرچرز نے 1976 میں بھی یہ واضح طور پہ بتائی تھی کہ یہ بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے جو ہے وہ بائلنگویل ایجوکیشن ہیلپ فل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان بائلنگویل ایجوکیشن سے کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ پہلے ہمارے پاس آتا ہے لینگویج میجورٹی، یعنی کہ وہ لینگویج جو طاقتور زبانیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس لینگویج میجورٹی ہوتی ہے، اور مائنورٹیز یعنی کہ وہ لوگ جو کمزور لینگویج بولتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے طاقتور کون سی ہیں، پاورفل ایتھینو لنگوسٹک گروپ، اور جو ہمارے پاس لینگویج مائنورٹیز ہیں وہ وداؤٹ پاور کے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ سب کے لیے بائلنگویل ایجوکیشن لینگویج میجورٹی اور لینگویج مائنورٹی دونوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اب 2 زبانیں جو ہے وہ ہمیں جاننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، مطلب ہمیں بائلنگویل ایجوکیشن حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ جو ہے وہ بائلنگویل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہمارے پاس کوگنیٹیو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس سوشل ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھے تعلقات ان کے بنتے ہیں۔ مونو لنگول جو ہے کے مقابلے میں جو ہے وہ بائی لنگول لوگ جو ہے وہ زیادہ فائدے میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور فرینچ آتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی فرینچ کا بندہ آ جاتا ہے تو آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو اس لیے سوشلی ایڈوانٹیج بھی اس کا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ایک ریسرچر کا ذکر کیا گیا کہ فشمین 1978 میں اس کا ایک کال ہمارے پاس ہے کہ جب دنیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ کئی زبانیں جانچنا جو ہے وہ زیادہ عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہے، یعنی ہمارے پاس مور ایفیشینٹ اینڈ ریشنل ہے۔ اس کے بعد اگلا جو چھوٹا پیراگراف ہمیں دیا ہوا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بائلنگویل ایجوکیشن ہمارے پاس ایک بہتر اور طاقتور طریقہ تعلیم ہے، یعنی کہ ٹرانسفارمیٹیو اسکول پریکٹس بن سکتی ہے جو تمام بچوں کو ایسے طریقے سکھا سکتی ہے جو ان کی انٹلیکٹ بڑھائے، یعنی کہ ان کی سمجھ بڑھائے، ان کی امیجنیشن کو وسیع کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوچنے کی طاقت کو وسیع کرے، ان کے ایکسپریشن کے نئے طریقے ان کو سکھائے۔ جب بچے جو ہے وہ زبان کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا سیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایسے انفارمیشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، سوشل نیٹ ورکس بڑھا سکتے ہیں، یعنی دوستی اور تعلقات زیادہ بڑھا سکتے ہیں، سیلف ورتھ محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی قدر و قیمت جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پیراگراف دیا گیا ہے۔ لاسٹ پیراگراف میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ مونو لنگول ایجوکیشن کو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ عام لوگوں کی زبان تک جو ہے وہ ایسیس کم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں، جو پاور میں ہیں، ان کی زبان کو جو ہے لیگیٹیمائز بنا دیا جائے، یعنی کہ برتر کر دیا جائے، اوپر کر دیا جائے۔ اب بائلنگول ایجوکیشن جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ یہ طاقتور زبانوں تک جو ہے وہ ایسیس دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان لینگویجز کو بھی اہمیت دے سکتی ہے، یعنی کہ لیگیٹیمائز کر سکتی ہے، جو کمزور اور ہمارے پاس مائنورٹائز لینگویج کی زبانیں ہیں ان کو بھی اہمیت دے سکتی ہیں۔ اس لیے جو ہے بائلنگول ایجوکیشن دنیا کو بدلنے کی طاقت، یعنی کہ ٹرانسفارمیٹیو پاور رکھتی ہے۔ آگے پھر ہمارے پاس ذکر کیا گیا کہ 1978 میں لیوس کا کہنا ہے کہ بائی لنگول ایجوکیشن جو ہے وہ پیڈاگوجیکل وجہ سے نہیں دی جاتی بلکہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل ایکویلٹی لانا، کیونکہ ہر طرح کی جو ہے وہ
تعلیم یا تو جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوٹ پاور کا کام کرتی ہے، یعنی کہ طاقت بانٹنے کا کام کرتی ہے، یا جو طاقت پہلے سے ہے اسی کو قائم رکھتی ہے، مینٹین کرنٹ پاور. ٹھیک ہے، اب یہ تھا ہمارے پاس ای این جی 512 کا لیسن نمبر 20. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. کسی قسم کا کوشچن ہے پچھلے لیکچرز کے حوالے سے اس لیکچر میں آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے سو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.